जी सामीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुशखुर्रम और सेहतमंद होंगे। भाई, एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ। आज सूरा नंबर 102 का मुताला करेंगे हम, और हमेशा की तरह मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आज हमें बताइए आप सूरह अल-तकासुर के बारे में। डॉक्टर साहब मेरे साथ शामिल हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान। शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे सूरह नंबर 102 अल कुरान अल करीम की, और वो सूरह अल तकासुर। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे इसके नाम की वजह, तस्मिया और ज़माना नुज़ूल के बारे में आपसे पूछूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनुल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला की ज़ात गिरामी पर, और करोड़ों दुरूद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अम्मा बाद, सूरह तकासुर का आपने हुक्म दिया है कि इसका तर्जुमा और तफसीर आपके सामने रखी जाए, और आपने जो सवाल किया है कि इसकी वजह तस्मिया और इसका माना नज़ूल के बारे में बात की जाए, तो पहले मैंने जो सूरह तकासुर पढ़ी उसका मैं तर्जुमा आपके सामने अर्ज कर दूं कि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि इसी फिक्र में तुम लबे गोर तक पहुंच जाते हो, यानी कब्र में चले जाते हो। हरगिज नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो कि हरगिज नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रवश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा यह तर्ज अमल ना होता। तुम दोज़ख देखकर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। फिर जरूर उस रोज तुमसे नेमतों के बारे में जवाब तलब की जाएगी। इसका ये वजह तस्मिया तो यह है कि पहली आयत के लफ्ज़ तकासुर को ही सूरत का नाम करार दे दिया गया है, और जहां तक ज़माना नज़ूल का ताल्लुक है, अबू हयान शौकानी और इमाम सयूती के साथ साथ तमाम मुफस्सिरीन का मशहूर कौल यही है कि ये मक्की है। लेकिन बाज़ रवायात ऐसी हैं कि जिनकी बिना पर इसे मदनी कहा जाता है। इब्न अबी हतम ने अबू अबू बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत नक़ल की है कि ये सूरह अंसार के दो कबीलों ये सूरह जो है अंसार के दो कबीलों बनी हारसा और बनी हर्ष के बारे में नाज़िल हुई। दोनों कबीलों ने एक दूसरे के मुकाबले में पहले अपने जिंदा आदमी के मफाखर बयान किए, फिर कब्रिस्तान जाकर अपने मरे हुए लोगों को मफाखर पेश किए, यानी उनकी इज्जत तफाखुर की बातें जो होती है ना वो पेश की। इस पर यह इरशाद इलाही नाज़िल हुआ कि अल्हाकुमुत तकासुर। लेकिन शान नज़ूल के बारे में सहाबा और ताबीन का जो तरीका था उसको अगर निगाह में रखा जाए तो वाजिद भाई, तो ये रिवायत इस अमर की दलील नहीं है कि सूरत तकासुर इसी मौके पर नाज़िल हुई थी, बल्कि इससे मुराद ये है कि इन दोनों कबीलों के इस फेल पर यह सूरत चश्मा होती है। इमाम बुखारी और अपने जरीर ने हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कौल नकल किया है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को कि अगर आदमज़ात के पास दो वादियां भरकर माल हो, मैं वादियों की तशरीह कर दूं, ये वादी का मुराद ये है कि जैसे आप टोरंटो में बैठे हैं, साथ मॉन्ट्रियल को शामिल कर लिया जाए या ऑटवा को शामिल कर लिया जाए, यानी दो वादियां भरकर माल हो तो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। और फिर उन्होंने फरमाया कि मेरे आदम का पेट मट्टी के सिवा किसी चीज से नहीं भर सकता। यहां तक कि अल्हाकुमुत तकासुर नाज़िल हुई तो पता चला। अच्छा, इब्न जुरैर, तिर्मिज़ी और इब्न मंज़र वगैरह मुहद्दिसीन ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल नक़ल फरमाया है कि हम अज़ाब कब्र के बारे में बराबर शक में पड़े हुए थे,
یہاں تک کہ الحاق التکاثر نازل ہوئی، یعنی اس کو سورہ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل اس برابر قرار دیا گیا کہ عذاب قبر کا ذکر مدینے میں ہی ہوا تھا، مکہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، قرآن کی مکی صورتوں میں بکثرت مقامات پر قبر کے عذاب کا ایسے بڑے صریح الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے کہ شک کی گنجائش ہی رہتی۔ مثال کے طور پر سورہ انعام ہے، سورہ لحل ہے، اور مومنین، سورہ مومنین کی تو کئی آیات ہیں، اس میں اس کا قبر کے عذاب کا ذکر موجود ہے۔ یہ سب مکی صورتیں ہیں۔ اس لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا مکی صورتوں کے نزول سے پہلے سورۃ تکاثر نازل ہو چکی تھی، اور اس کے نزول نے عذاب قبر کے بارے میں صحابہ کے شک کو دور کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان روایت کے باوجود مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر متفق ہے۔ یہ سورہ صرف مکی نہیں ہے بلکہ اس کا مضمون اور انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکے کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ مضمون کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے سر؟ جی، جیسے میں نے یہ بتایا کہ سورہ مکی ہے، اور مکہ میں جس حالات میں نازل ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ ایسے اس میں لوگ اس دنیا پرستی کے اس صورت میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے، اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالا تر کسی چیز کی طرف توجہ کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کے برے انجام پر متنبع کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہے بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہے۔ ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخر میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ اس سورہ کا مضمون ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے بتایا، اب میرا خیال ہے کہ اس سورہ کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلے تو زیادہ ایکسپلین پوری طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ جی بے شک اس کو پہلی آیت ہے الحاکم التکاثر، یعنی مال و دولت کو زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی طلب نے تمہیں جو ہے دیوانہ کر رکھا ہے، لالچ پیدا کر رکھی ہے، اور تم کو اس طلب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی تم لوگ مال و دولت کمانے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے اور سامان عیش فراہم کرنے میں ایسے منہمک، ایسے مصروف ہو گئے ہو کہ مقصد حیات اور اپنی حقیقی منزل آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہے۔ تمہاری ساری تگ و دو کسب زر اور حصول جاہ و اقتدار کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے بلند ہو کر کچھ سوچنے کے لیے تم آمادہ ہی نہیں ہو۔ یعنی مال و دولت کی حرص اور دنیاوی فائدے کے حصول میں انسان کا حد سے زیادہ انہماک انسان کی وہ بنیادی کمزوری ہے جس میں وہ ہمیشہ مبتلا رہا ہے، چاہے وہ زمانہ ہو چاہے آج کا زمانہ ہو۔ موجودہ دور میں اس لیے کچھ ترقی یافتہ شکلیں اختیار کر لی ہے، چنانچہ زر پرست نے سرمایہ پرستی کی ایک اور زر پرستی کی، اور دنیا پرستی نے مادہ پرستی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اگر انسان پہلے آخرت کا منکر تھا تو اب سرے سے خدائی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر پہلے اخلاقی قدروں کو پس پش کر دنیاوی فائدے حاصل کرتا تھا تو اب مفاد دنیا کی خاطر اخلاقی اقدار سے بالکل عاری ہو گیا ہے۔ پھر موجودہ تمدنی ترقی کے زیر اثر ہر شخص کو اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اور معاشی اور اقتصادی میدان میں افراد اور قومیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتی ہیں، لیکن معیار اخلاق بلند کرنے کی فکر کسی کو نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ سوچنے کی زحمت گورا کرتا ہے کہ آیا دنیا کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے یا اس سے آگے بھی مراحل طے کرنا ہوں گے۔ اس اہم دلی سوال کی طرف توجہ نہ کر کے انسان اپنے مقصد حیات سے بہت دور جا پڑا ہے، اور ایسی غفلت میں مبتلا ہو گیا کہ اسے آگے پیچھے کی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری آیت تک حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے، یعنی زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے اور دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں تم نے اپنی عمریں کھپا دی۔ مرتے دم تک تمہیں یہ توفیق نصیب نہ ہوئی کہ موت کے بعد جس چیز سے سابقہ پیش آنے والا ہے اس پر غور کرتے۔ انسان کی کثرت طلبی اور کبھی نہ ختم ہونے والی حرص پر اسے حدیث میں بڑے مؤثر انداز میں متنبع کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جسے میں نے ابھی پہلے بھی اس کے بتایا کہ آدمی کے پاس اگر ماں سے بری ہوئی دو وادیاں ہوں تو تیسری دنیا کی بھی توجہ نہ کرے گی۔ یعنی آدمی کو فرمایا کہ آدمی کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی مٹی ہی پیٹ بھر سکتی کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی حرص کا خاتمہ خاک میں مل جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، یعنی قبر میں جا کے ہی ہوگا۔
اس کی تیسری آیت ہے کلا سوف تعلمون، مگر نہیں، کلا مگر نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا، یعنی ان قریب یہ حقیقت تم پر کھل جائے گی کہ مال و دولت کی کثرت اور دنیاوی سامان جو ہے اس کا وافر مقدار میں حاصل ہو جانا اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی اخروی نعمتوں کا حصول ہے۔ اس وقت تمہیں اپنی اس غلطی کا شدید احساس ہوگا کہ آخرت کو نظر انداز کر کے تم نے کتنے برے انجام کو دعوت دی ہے۔ اگلی آیت ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو دنیا کے پیچھے نہ پڑتے۔ پھر سن لو یہ دہن صحیح، یہ دھن جو آپ کے داری ہے سو دولت کمانے کی، دنیا کمانے کی، آخرت کو بھول جانے کی، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے، تمہیں غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ ان قریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا، یہ قرآن متنبع کر رہا ہے آپ، اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ ان قریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے، اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، بچے بھی، بڑے بھی، نوجوان بھی، ہر آدمی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں اس نے اپنی ساری عمر کھپا دی، وہ اس کے لیے ساتھ تو خوشبختی کا ذریعہ تو نہ بنی، بلکہ اس کے بد انجامی اور بدبختی کا ذریعہ بن گئی۔ پھر اس کی اگلی آیت ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، اللہ، ضرور دوزخ کو دیکھ لو گے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، خواب کی بات نہیں، یہ ضرور دوزخ کو دیکھ لو گے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ یعنی تم جہنم کے وجود کو اگر ماننا نہیں چاہتے تو نہ مانو، اس کا وجود تو بھر لے گا، حقیقت ہے، اور وہ دن لازمن آنا ہے، جبکہ تمہارے سامنے آنمودار ہوگا وہ دن، تم اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرو گے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دن کا اس کے بارے میں سورہ قیامت میں بڑا کس طرح ذکر کیا گیا ہے، کس طرح سور پھونکا جائے گا اور کس طرح دنیا جو ہے اڑا دی جائے گی۔ سورہ زلزال میں بھی یہ بتایا گیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کے زلزلوں کے اندر زلزلے آ جائیں گے اور زمین کا جو پیٹ میں جو ہوگا وہ اگل دے گی، وہ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے، یعنی یہ تو دن تو آنا ہے۔ پھر اس اگلی آیت میں آتا ہوں میں کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھو گے، یعنی تمہارا جہنم کو دیکھنا خواب کی دنیا میں نہیں بلکہ واقعات کی اصل دنیا میں ہوگا۔ آج جس چیز کو تم ناقابل یقین خیال کر رہے ہو وہ کل جب تمہارے مشاہدے میں آئے گی تو تمہیں اس کے وجود کا پوری طرح یقین ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ بڑی، اس کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر مطلب ہے، یعنی پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں بھی ضرور باز پرس ہوگی، یعنی یہ جو برا مال کمایا، بدیانتی کرپشن کی، یہ کچھ اس کا صرف وہی نہیں مال، جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتیں شامل ہیں، مثلا سامان رزق ہے، چاہے حلال سے کمایا ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں، ذرائع وسائل جو آپ کو دیے گئے، جاہ و منصب اور حکومت اقتدار وغیرہ جو آپ کو دیے گئے ہیں، یہ سب کا حساب لیا جائے گا۔ دنیا میں انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک ذمہ داری بھی لاتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو ان کاموں میں استعمال کرے جو اسے پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اس طرح اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے جواب دہی کا مرحلہ آسان ہوگا اور اپنے رب کی ابدی نعمتوں کا مستحق ٹھہرے گا۔ لیکن اگر وہ سرے سے خدا کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا، یا تسلیم تو کرتا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ ان نعمتوں کو عطا کرنے والے بہت سے خدا ہیں، معاذ اللہ، یا فلاں نعمت فلاں دیوی دیوتا نے دی ہے، یا فلاں پیر صاحب کی وجہ سے مجھے ملی ہے اس کی عطا کرتا ہے، یا فلاں مرشد نے عطا کی ہے، تو اس فاسد عقیدے کی بنا پر وہ ان نعمتوں کو اللہ کی پسند ناپسند سے آزاد ہو کر استعمال کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس سے سخت بڑی باز پرس ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں شرک کے بارے میں بڑی کھل کے بات ہو چکی ہے، اور اس ناشکری اور مجرمانہ طرز عمل کی بنا پر وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔
क़यामत के दिन बंदे के कदम हट ना सकेंगे जब तक कि इससे इन बातों के बारे में पूछ लिया जाए कि इसकी उम्र के बारे में, किस चीज में, उसने अपनी उम्र के बारे में कि उसने किस चीज में गुजारी, उसके इल्म के बारे में कि कहां तक उस पर अमल किया, फिर उसके माल के बारे में कि कहां से कमाया और किस चीज में खर्च किया, फिर उसके जिस्म के बारे में कि किस चीज में से बोसीदा किया, यानी अपने तुमने शौरो, जवानी, बुढ़ापा, जो भी वक्त था, ये किन चीजों में तुमने लगाया। एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भूख की शिद्दत को रफा करने के लिए एक अंसारी के घर गए, और ये गौर से हदीस सुनिए, बड़ी जबरदस्त है इसके बारे में। फिर फिर हमें अपने आप पे, अपने अमाल पे गौर करना होगा। उनको बड़ी सा भूख लगी थी, उस शिद्दत को रफा करने के लिए वो एक अंसारी घर चले गए, तशरीफ ले गए। उस अंसारी ने आपकी तवज्जो खजूर और गोश्त से की, और जब सब शिकम शेर हो गए, खाना खा लिया, पेट भर गया, तो आपने अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से फरमाया, कसम है उस जात की, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत के दिन से जरूर इस नेमत के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि जो खाना खाया इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। अंदाजा कीजिए, आप सोचिए कि ये उस अंसारी ने इसके हलाल खिलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक ने नेकी काम किया, कहा कि इस नेमत के बारे में भी पूछा जाएगा। वो तो उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन पर हम दस्तक भी नहीं देते, अगर आदमी कभी सोचे। फिर वो उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर हमारे मुसलसल दस्तक के निशान है। आज रमजान है, रमजान चल रहा है, हम हर रोज अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मगफरत की, अपने अपने गुनाहों की माफी की, अपने रिज़्क़ की तौसीक की, अपने औलाद की नेकी की। बस जरूरत इस समय की है कि हम अपने रहीम और करीम पर कामिल यकीन करें, जैसे यकीन करने का हक है। माल भाई, खुलासा कलाम ये है कि माल और दौलत की फिक्र तुम्हें जरूर है, इंसान से है कि तुम्हें जरूर है बंदे, लेकिन इस सिलसिले में जो जवाबदेही करना होगी उसका भी तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है, उसका ख्याल करो। जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि नेमतों का भी आपसे पूछा जाएगा, आपसे आपके वक्त के बारे में पूछा जाएगा, वक्त कहां से रख किया, जो ये दौलत के बारे में कहां से कमाई थी, कहां खर्च की, इसके बारे में पूछा जाएगा, इल्म के बारे में पूछा जाएगा। मैं यहाँ आपको एक छोटी सी हदीस सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा मजमा था, बहुत से लोग जमा थे, तो एक साहबी थे, उन्होंने कहा कि मैंने कहा देखो जाके ये क्या मामला है, क्या माजरा है। तो मैं गया तो देखा सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश पड़े थे। पूछा क्या माजरा हुआ, कि जी हमने सिर्फ इससे ये पूछा कि हमें कोई ऐसी बात बताएं जो खुद आपने अपने कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से सुनी हो। तो हज़रत अबू बकर के सिर्फ होंठ हिले और खौफ से बेहोश हो गए। वो कहते हैं मैं खड़ा था तो मेरे होते हुए थोड़ी देर में होश आया। हज़रत अबू हुरैरा ने फिर दोबारा कोशिश की बोलने की, लेकिन फिर गश खा गए। फिर काफी देर इंतजार किया, फिर तीसरी दफा होश में आए तो लोगों ने हौसला दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जो साथ सहाबी बैठे थे उनके रान पे जोर से हाथ मारा। कहा सुन सकोगे? जी आप फरमाइए। कहा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 आदमियों को सबसे पहले पेश किया जाएगा। वो कौन होंगे? एक आबिद होगा, एक जिसने ओहद के पहाड़ जितना सोना और खैरात और ज़कात सदके में दिया होगा, और एक शहीद होगा जो कि अल्लाह की राह में जिसने अपनी जान दी। अल्लाह आबद से पूछेगा, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, अल्लाह आबद से पूछेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत में सिर्फ कर दी, मैंने एक आंख झपकने तक भी कोई तेरे हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं किया। अल्लाह ने कहा तो झूठ बोलता है, कज़्ज़ब कज़्ज़ब कल्लम कज़्ज़ब, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने तो इबादत इसलिए की कि लोग तुम्हें इबादत गुजार कहें, बुजुर्ग कहें। तो लोगों ने कहा तुमने बड़ी शोहरत कमा ली, अपनी बड़ी इज्जत कमाई। फिर बारी आएगी जिसने ओहद के पहाड़ का सदका किया, वो सखी। फिर कहा अल्लाह आप तो जानते हैं कि मैंने आपका जो दिया हुआ था, जो आता सखी, मैं तो सखावत करता रहा, देता रहा, आपके नाम पे खैरात करता रहा, सदके करता रहा। कज़्ज़ब है, झूठ बोलते हो।
تم نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں. لوگوں نے کہا تم نے وہ دنیا میں اجر کما لیا, اور جب شہید کی باری آئے گی تو شہید سے پوچھا جائے گا, اس نے کہا یا اللہ میری تو سب سے بڑی قیمتی جان تھی, وہی میں نے آپ کے راستے میں قربان کر دی. اللہ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے تو اس لیے شجاعت سے لڑائی کی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں. لوگوں نے تمہیں کہا, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ان تینوں کو ناک کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دو, اور جہنم کی آگ ان سے سٹارٹ کرو. کیا ہم نے کبھی اس بات کا احساس کیا؟ اس سلسلے میں جو جواب دہی کرنا ہوگی اس کا ہمیں بالکل خیال ہی نہیں ہے. اگر خدا کے حضور جواب دہی کا احساس ہمیں ہوتا تو مال و دولت کے حرص بننے کی بجائے قناعت پسند ہم ہوتے کہ جو دولت جتنی وفر مقدار میں ملے گی حساب کا معاملہ بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا اور جواب دہی مشکل ہوگی. ایک دفعہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا دو. ایک سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو سب جنرل چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے محبوب صحابی حضرت ایوب انصاری ان کو وہ پہنچے نہیں ابھی تک. تو پتہ چلا وہ 500 سال کے بعد جنت میں پہنچے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کونوں کو بل گھسٹتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں, اپنے مال کا حساب دے رہا تھا. اندازہ کیجئے قیامت کے دن جواب دہی ہر کسی کو کرنا ہوگی, خواہ وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے, وہ اللہ کو مانتا ہے اللہ کو نہیں مانتا, اسے نعمتیں ملی ہیں یا وہ دولت ملی ہے نہیں, اس نے ہر چیز کا حساب دینا ہے. وقت جیسے میں نے کہا وقت کا بھی حساب دینا ہے, مال کا حساب دینا ہے, جان کا حساب دینا ہے, نعمتوں کا حساب دینا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں روز قیامت کے دن اس جواب دہی کا جو خوف ہمارے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے کریم ہے, بڑے رحیم ہے. یہ مہینہ بھی ویسے بڑا رحمت کرنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو یا کریم یا کریم یا کریم. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی طرح سمجھایا مجھے, مگر ایک چیز ہے کہ مال و دولت کمانے کو روکا تو نہیں گیا نا؟ روکا نہیں گیا, آپ دیکھیے روکا نہیں گیا مال کو. مال جس طریقے سے آپ نے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے, آپ کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ مال و دولت کو ایک تو غلط طریقے سے نہ کمایا جائے, دوسرا اس پہ فخر نہ کیا جائے, دوسرا اس مال و دولت کی وجہ سے تکبر آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے, اس مال و دولت کی وجہ سے آپ کے دل میں جو ہے نرمی پیدا ہونا چاہیے. یہ جواب دہی ہوگی تو ہمارے جواب یعنی ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم تو جب پیدا ہوئے تھے دونوں ہاتھ خالی تھے. جو مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے محبت سے ہمیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے فال خاص فضل کیا ہے. مال کا منصب آپ دیکھیں نا, مال حضرت عثمان کو غنی کا خطب لقب دیا گیا. حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو لوگ جو تھے وہ دانا دانا آٹے کو ترس گئے تھے, کھانے کو ترس گئے تھے. آپ یقین کریں کہ اس زمانے میں حضرت عمر فاروق کے یعنی دور حکومت میں ان کا ایک چھوٹا بچہ اسے کسی بھوک سے تڑپ رہا تھا. یہ نہیں کہ یعنی کہتا آیا ہوا تھا جو عوام جو تھے وہ بھوک سے یعنی زبردست نہ ہو رہے تھے اور خلیفہ جو تھے وہ کھانا کھا رہے تھے. نہیں, ایسے نہیں. وہ خود بھی سب سے زیادہ مدینے میں جو بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے وہ سیدنا عمر فاروق تھے. کہتے ہیں کہ اس قحط نے ان کے چہرے بار کا رنگ سیاہ کر دیا تھا. ایسا غم اور ایسی فکر تھی انہیں. اور ان کے ساتھ کا بچہ چھوٹا وہ بھی بھوکا تھا. تو ایک آدمی نے تربوز کی چھوٹی سی کاش دے دی کھانے کے لیے. ابھی کاش کا منہ کے پاس نہیں گئے, انہوں نے اسے چھین لی اور کہا کہ رسول اللہ کی امت بھوکی مر رہی ہے اور تم کاش کھا رہے. تو اس آدمی سے دی تھی, اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی دی ہے. میں آپ کو جواب دہی کی بات بتاتا ہوں. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, پرندوں کو دیکھا چہچہا رہے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا, ان پرندوں سے طیور سے مخاطب کر کے کہا کہ تم مزے سے دانا کھاتے ہو, چکتے ہو, چلے جاتے ہو, تمہارا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. ہائے ابو بکر کیسے حساب دے گا, اس امت کا اپنا کیسا حساب دے گا. یہ ہے وہ جواب دہی کی فکر جو کہ انسان اللہ کے حاضر میں. آپ دیکھیں جب اس فروغ کے زمانے میں جب قحط پڑا ہوا تھا تو پتہ چلا کہ جی مدینے کے باہر بہت بڑا قافلہ غلے سے لدا ہوا 70 اونٹ اور ایک روایت ہے 700 اونٹ غلے سے لدے ہوئے وہ پہنچ گئے باہر.
جو لوگ تھے بھاگے ہوئے گئے اور بڑے سے بڑے دام پیش کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں یہ غلہ دے دیا جائے، ہمیں یہ اور وہ جو 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 آدمی تھے وہ کہتے ہیں ہمارا مالک نہیں مانتا، کہتے ہیں یہ دام کم ہے۔ حضرت فاروق کو پتہ چلا، حضرت فاروق آئے، انہوں نے کہا کہ کتنے دام چاہیے بتاؤ؟ اس نے کہا جی میرے مالک کہتے ہیں کہ سب سے بڑا، حضرت فاروق نے کہا کہ میں بیت المال کا منہ کھول دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت میری امت، رسول اللہ کی امت جو ہے بھوکی مر رہی ہے، اپنے مالک سے کہو، اپنے منہ سے کہے کیا چاہیے؟ تو مالک نے جواب دیا، مالک چھپے پیچھے پردے میں خیمے میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس سارے مال کو اس کے ہاتھ میں فوت کر چکا ہوں جس کے برابر مجھے کوئی پیسے نہیں دے سکتا، وہ میرا رب ہے، وہ سیدنا عثمان غنی کا قافلہ تھا، وہ سیدنا عثمان غنی کا وہ سارا تھا۔ تو یہ دیکھیں، جو جن کو غنی بنایا اللہ تعالیٰ نے لقب دیا، تو سیدنا غنی کا یہ دیکھیے واقعہ کہ سارے کا سارا، حضرت فرما رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ سارے کا سارا جو غلہ ہے میں بیت المال کو ہدیہ کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو تقسیم کر دیجیے، کیونکہ میرے رب نے، آپ اتنے پیسے دے ہی نہیں سکتے، اس کا اتنے دام اتنے دے نہیں سکتے جتنا میرے رب نے مجھے عطا فرمائے۔ تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب کہ مال و دولت کمانے کا حلال مال سے، جائز مال سے کمانے کی مطلب حکم ہے، اور اس کو جائز کاموں میں خرچ کیا جائے، اس میں مزید برکت ہوتی ہے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تسألن سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ ہاں، اس سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ مال و دولت دیکھیے، یہ ہاتھ، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک صحابی تھے، تو مدینے میں انہوں نے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، کہ یا اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے دولت عنایت فرمائے۔ رسول اللہ یہ سمجھتے تھے کہ دولت کے بارے میں کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا خاموشی اختیار کی، پھر انہوں نے اصرار کیا، پھر خاموش رہے، پھر اصرار کیا، تو رسول نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا مانگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ میرے لیے دولت مانگی، اور رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کر دی، اس کو بکریاں تھیں اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے بکریوں کے ریوڑ میں سے برکت دینا شروع کر دی۔ اب اس بکریوں کو ریوڑ کی وجہ سے اس کو نمازوں کی جماعت میں آنے میں تاخیر ہونی شروع ہو گئی، پھر وہ بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھ کہ اسے مدینہ شہر سے باہر جانا نکلنا پڑ گیا، کوئی جگہ نہیں تھی، وہاں جا کے اسے بڑے ریوڑ بنا لیے، گویا مدینے میں رہتے ہوئے جو نماز جماعت سے اسے مطلب اس کی کوتاہی ہونی شروع کی تھی، اب تو بالکل ہی باہر چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس سے کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے ترستا تھا، لیکن رسول اللہ نے منع کر دیا تھا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں زکوٰۃ دینی چاہیے اور ضرورت سے زیادہ دینی چاہیے، ابوبکر صدیق نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آ گیا، اس نے دینا شروع کر دی، آفر کی کہ میں دیتا ہوں، اور وہ فاروق نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ گویا وہ دولت جس کے لیے اس نے دعا کر، وہ دولت اس کے لیے وبال جان بن گئی، ایسی وبال جان بنی کہ زکوٰۃ تک نہیں اس سے لی گئی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دولت کے ساتھ آ جاتی ہیں آپ کے اندر، بڑی جواب دہی کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، مطلب تو یہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دل کو ایسی باتی ہے کہ خود سے جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تو بہت کچھ صرف اس سورے کے بارے میں بات کرنا، آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے پھر مجھے آپ سے اجازت چاہنی پڑے گی۔ اگلے ہفتے تک اللہ حافظ۔